बात हो रही थी मलंग बाबा की कि वो काठ कबाड़ का गोदड़ा और चवन्नी का उधार मेरे लिए छोड़ गए, और साथ ये पैगाम भी कि 20 बरस बाद भी गधवे तेरी तस्लीम और रजा वाली पट्टी कच्ची की कच्ची ही रही। वाह बाबा जी वाह। प्रसाद खाने से मेरा जरा सा जी क्या मुड़ा कि आपने सीधा मुझ पे चढ़ा दिया घोड़ा, और घोड़ों वाला दाल दाना भी खिला दिया। वाह सरकार सूफी नूरदीन, कुदस सराह अलमारूफ नूरजहां, मोतियों वालियो। अभी 6 माह पहले मैं कराची आपके 20वें उर्स मुबारक में बनफसे नफीस मौजूद था। अब आप यहाँ। बात कहाँ से कहाँ जाकर अपना सरा निकालती है। इंसान का जहन हाफजा भी क्या अजीब चीज है। याद ना आए तो सुबह का कहा हुआ और खाया पिया ना आए, और अगर याद आ जाए तो पैदाइश के वक्त की चीखें और रोना भी याद आ जाता है। जिस दाया के हाथों मेरी पैदाइश हुई थी, खुदा इस नेक नफ्स की कब्र को अंबरीन करे। मुझे आज तक उसके हाथों का नरम नरम गरम गरम लम्स, उसके सांसों और बदन की अनोखी सी पाकीज़ा खुशबू तक याद है। अपने मुर्शिद पाक की आशूब में मुब्तला आंख से अपने होठों पे टपका हुआ कतरा, उनका चेहरा, आंखें, फराग माथा और मूछें तक याद हैं, बल्कि हर वक्त मंजर में रहती हैं। उनके कहे हुए अल्फाज की बाज गश्त समाज से टकराती रहती है। चंद दिनों का नौमलूद, जिसके आज़ाव हवास अभी कच्चे और नामुकम्मल होते हैं, वो क्या कुछ याद और महफूज रखेगा। लेकिन नहीं, नौमलूद का जिस्म जान, हिस्सो जिन्स जरूर कच्ची और नामुकम्मल होती है, मगर इसका वजूद, इंसानी बतून और रूहुल अमर हर तौर मुकम्मल होती है। फिर ये मौलूद पे भी मुनहसर होता है कि वो कौन है, महज है या मखसूस है, आम है या इनाम है, मुकद्दर है या मकदूर है। कुछ को तो रोज़े अलस्त से वक्फा क़याम बरज़ख, और वहां से वक्फा क़याम शिकम मादर, और वहां से जहान रंगबू तक का एक एक कदम तक याद होता है। और लोहे महफूज की तरह हर इंसान के अंदर भी एक लोहे बतून होती है। बस कंप्यूटर का फीड प्रोग्राम ऑपरेट करना और फिर इसे समझना पढ़ना, यह हर कसो नाकिस के बस का काम नहीं। लाख में से 99,990 अल्लाह के बंदों के यहाँ ये कंप्यूटर सर की बंद अलमारियों में महज धरे पड़े रहते हैं। इन्हें कोई छेड़ता तक नहीं। आखिरकार मैयत के साथ इन्हें भी कब्र के गड्ढे में दबा दिया जाता है। ये अल्लाह वाले भी अजीब होते हैं। दुनिया कायनात के मुसल्लमा उसूल ज़ाब्तों का शायद इन पे इतलाक नहीं होता। वही मुर्शिद वाली बात के कि मोहम्मद से वफातों ने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। ये पुरस्कार बंदे जिनका मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ती, मौत की चादर ओढ़ लेने के बाद भी वो जब चाहते हैं अपने जलवे दिखाते रहते हैं। खलाइक अल्लाह को अपने फयूज़ो बरक़ात से मुस्तफीज फरमाते रहते हैं, बल्कि हिजाब दुनिया कर लेने के बाद इनके फैज़ व तसर्रुफात में हैरत कुन इजाफा हो जाता है। यानी इनकी रोशन की हुई ईमान व इरफान और एकान की शमों की ज़ुफ़शानियाँ गाहे मध्यम नहीं पड़ती, बल्कि वक्त के साथ इनकी ताबानी और तजल्लियात में इजाफा ही होता चला जाता है। जिसे यकीन ना आए, खुद अपनी खुली आंखों से जाकर देखे। बका और फना इसकी समझ में आ जाएंगी। हजारों बरसों से जलवत और जमाल के चिराग जगमगा रहे हैं। इधर जन्नत के दरीचे खुले हैं। कोसरो तस्नीम से मुअत्तर मदीने की हवाएं आ रही हैं। जिन्नो बशर, कुदसियो हामिलाने अर्श, तिलावत व तस्बीह, तहलील व तकबीर, मुराकब व मजाकिर में मसरूफ हैं। आसमान से अनवार की बरसात हो रही है। कोई लम्हा, कोई सात ऐसी नहीं गुजरती जो अल्लाह के पाक जिक्र और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद की मुश्कबारी से तही गुजरे। वही सातें जिंदा, लम्हे पाइंदा, पल पाकीज़ा, सुबह रोशन, दोपहरें दुरताब, शामें शमीम, बेज और रातें जिक्र रब्बुल ज़ुल जलाल से जिंदा हैं। जहां जहां भी अल्लाह के बरगुजीदा बंदे महवे इस्तराहत हैं, इनके मकामातो मरातिब, मकाबिर व मुराकिद जिंदा व पाइंदा है। जिंदगी महज जिस्म जां और साया का ही नाम तो नहीं। जिंदगी तो अल्लाह के जिक्र, दीन की फिक्र, खिदमत, खुशबू और अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत और कुर्बत से ताबीर होती है। और यही कुछ तो यहाँ होता है। ये तो अल्लाह करीम के महरो महताब हैं, जिनकी नफ्स सूजी से इस जहान में दरख्शंदगी और ताबिंदगी कायम है। ऐसे में मेरे मुर्शद हक़ आगाह रहमतुल्लाह अलैह ने क्या बरहक कहा है, जहां में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे
ادھر نکلے، ادھر ڈوبے، ادھر نکلے. یعنی ان کے رشد و ہدایت کی تجلیاں تابانیاں ہر لمحہ، ہر پل اور ہر ساعت جاری و ساری رہتی ہیں. جیسا آپ کو معلوم ہے کہ مجھے خجل خوار ہونے کا بڑا لبکا اور چسکا ہے. جتنی بھی حیاتی گزری، اس میں زیادہ حصہ میرا اسی خجل خواری کے اشغلے میں بیتا. ایک دفعہ موج میں آ کر میری چاچی نے مجھے بتایا تھا کہ دنیا ساری درویش کے پاؤں تلے 2.5 قدم ہوتی ہے. دماغ چھوٹا، سمجھ عقل محدود، بات کچھ پلے نہ پڑی. نادانی میں پوچھ بیٹھا، چاچی اگر میں پیرانے پیر دستگیر کے روزے مبارک پہ جانا چاہوں تو کیا میں 2.5 قدم بڑھا کر وہاں پہنچ سکتا ہوں؟ وہ حسب معمول مسکرائیں، میرے گال سپک کر کہا، پہلے تو تمہیں درویشی کا وہ مقام دیکھنا پڑے گا اور پھر تمہیں 2.5 قدموں والی بات کا اصل مطلب سمجھنا پڑے گا کہ 2.5 قدموں سے کیا مراد ہے. میری پیاری چاچی، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دو یا مجھے ایسا بنا دو کہ میں 2 قدم اٹھاؤں اور مدینہ شریف پہنچ جاؤں، کبھی مکہ شریف، کبھی بغداد شریف اور کبھی اجمیر شریف. میں لاڈ سے چاچی کے گلے میں اپنی باہیں ڈال کر ضد سی کرنے لگا تھا. چاچی نے پیار سے میرے سر پہ ایک چپت جماتے ہوئے کہا، ایسا ہی ہوگا اور ایسا ہی ہوگا. تو ہواؤں، بادلوں اور پرندوں کی طرح اڑتا پھرے گا. تیری راہوں میں کوئی رکاوٹ حائل نہ ہوگی. یہ دنیا تیرے آگے ایک کھندو یعنی کپڑے کی کترنوں سے بنایا ہوا گیند کی مانند بن جائے گی. اس وقت تو یہ بات ایک انہونی سے لگی. سوچا چاچی نے بس بچے کا دل خوش کرنے کے لیے ایسا کہہ دیا ہے، مگر پھر بھی دل بڑا خوش ہوا کہ چلو 2 قدم اٹھائیں گے تو مکہ چلے جائیں گے، پھر 2 قدم اٹھائے تو مدینہ ہو آئے. مقصد یہ تھا کہ دوستوں اور محلے داروں میں ذرا اپنا ٹہکا جمائیں گے. میں نے اپنے تصور اور خیالوں میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بغداد شریف اور اجمیر شریف کی زیارتیں کرنا شروع کر دیں. اس روز سر شب مصلح اٹھائے، سرما عطر لگائے چپکے سے کوٹھے ممٹی پہ پہنچ گیا تھا. عشاء کی بانگ تک میں نے کئی تسبیحیں درود شریف کی پڑھی. عشاء کی نماز ادا کر کے پھر آیت الکرسی، دعائے گنج العرش، جو بھی یاد تھا پڑھا اور پھر دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنا درویش بنا دے. جیسے میری چاچی نے کہا ہے ویسے ہی دنیا میرے قدموں میں 2.5 قدم کر دے. یا اللہ میری عزت رکھیو. میں نے کھڑے ہو کر اپنی آنکھیں بند کی، بسم اللہ شریف پڑھی. پھر میں نے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور پہنچنے کی نیت باندھی کہ پہلے شروع میں تھوڑے فاصلے کی پریکٹس کرنی چاہیے، پھر آہستہ آہستہ ملتان، سہون، اجمیر، بغداد اور پھر آخر میں مکہ مدینہ. پھر اگر دل چاہا تو پیرس، لندن اور امریکہ، افریقہ بھی چکر لگائیں گے. 2 ہی تو قدم اٹھانے ہیں، مجھے کون سے ٹکٹ خریدنے اور ویزے لگوانے ہوں گے. دل بلیوں اچھل رہا تھا، اعصاب پہ ہلکا سا راشا بھی طاری تھا. دھڑکتے دل کے ساتھ بالکل ہلکا سا 1/2 انچ قدم آگے بڑھایا کہ کہیں لاہور سے آگے پتوں کی نہ پہنچ جاؤں. اب میں انچ بھر آگے سرک کر کھڑا ہوا، آنکھیں سختی سے میچ رکھی ہیں کہ داتا صاحب پہنچنے کی کوئی نشانی مل جائے تو پھر انہیں کھولوں. کافی دیر یوں ہی دم سادے کھڑا رہا، مگر کوئی آواز، بات یا ایسی کوئی چیز ظاہر نہ ہوئی جس سے یہ اندازہ ہو سکتا کہ میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گیا ہوں. جبکہ باہر بازار سے باقر پانوں والے کے ریڈیو پہ منور سلطانہ کے ٹپے گانے کی آواز بدستور آ رہی تھی. یہ بھی تصور کیا کہ ہو سکتا ہے یہ گانے کی آواز داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے باہر بھارتی دروازے کی کسی دکان یا منڈوے سے آ رہی ہو. لیکن عاشق قصائی کے مخصوص بے ہنگم اور بلند و بانگ قہقہوں نے میری یہ خوش فہمی بھی دور کر دی. اب میں اس خدشے سے آنکھیں بھی نہیں کھول رہا تھا کہ ہو سکتا ہے میرا قدم ذرا آگے یا پیچھے پڑا رہ گیا ہو. یہ پاؤں کو آگے پیچھے کرنے والا کام بھی کر کے دیکھ لیا، مگر باقر پانوں والا، منور سلطانہ اور عاشقہ قصائی اور اس کے قہقہے اب بھی موجود تھے. چند لمحوں بعد بڑی بددلی اور مایوسی کے عالم میں ہلکی سی آنکھیں کھولیں، پھر آہستہ آہستہ پوری کھول دیں. سامنے نیچے اپنے کوٹھے پہ چاچی اپنے ہاتھ میں لالٹین تھامے کھڑی میری جانب دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی. متوجہ پا کر اس نے مجھے نیچے آنے کا اشارہ کیا. پاس پہنچ کر سلام کرتے ہوئے میں ایک جانب خاموش کھڑا ہو گیا تھا، شرمندہ اور ناراض سا. چاچی چند لمحے مصنوعی سی ناراضی سے گھورتی رہی، پھر گویا ہوئی، کاگا جلد بازی تو شیطان کا وتیرہ ہے اور مایوسی گناہ. تمہیں یاد ہوگا میں نے تم سے کہا تھا کہ 2.5 قدموں والی بات کے اصل معنوں کو جاننا بڑا ضروری ہے.
کہ اس بات کے باطن میں کیا بات ہے، اور تم نے بغیر کچھ مزید جانے اور سمجھے اکیلے اکیلے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہنچنے کی ٹھان لی۔ خیر، جو ہوا سو ہوا۔ اب تم صبح صبح باؤ ٹرین پہ لاہور چلے جاؤ۔ اب تم میرے بس کے نہیں رہے۔ ناشتہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہنچ کر ملے گا۔ یہ وہی لاہور والا سفر تھا جس کا ذکر ابتدا میں ہو چکا۔ فرید اور رئیس فقرے سے ملاقات اور بعد میں پھر سائیں ٹٹو اور صوفی صاحب کے نیاز حاصل ہوئے تھے۔ پھر یہیں اسی سفر میں آگے جا کر کہیں 2.5 قدموں والی بات میرے پلے پڑی تھی کہ درویش کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی سفر و سیاحت اور روزی رزق میں آسانیاں اور برکتیں پیدا کر دی جاتی ہیں، نہ یہ کہ بس قدم اٹھاؤ اور امریکہ پہنچ جاؤ۔ لیکن مزے کی بات کہ ایسا بھی ہوتا ہے، مگر استثنائی صورتحال کے علاوہ اس قسم کے تماشے دکھانا فقیر درویش کے لیے مناسب نہیں ہوتا۔ ایسے خارق العادات مظاہر اس کے نزدیک ایک بچگانہ فعل سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ بات میری اپنی ہو رہی تھی کہ ساری زندگی آوارگی اور خوارگی میں کٹی۔ میدان، پہاڑ، جنگل، صحرا اور سمندر، آتش فشاں خونی دلدلیں، پراسرار غاریں، گپائیں، قدیمی قبرستان، مرگھٹ، معبد، عبادت گاہیں، قربان گاہیں، خونی مینار، اجتماعی قبریں، پرانی تہذیبیں، بازیافت شہروں، زیارتیں، زیر زمین، تہہ سمندر، بے کنار فضائیں، کرہ مدار، اور اس سے آگے اور اس سے بھی آگے۔ میری چاچی کی کہی ہوئی بات حرف بحرف سامنے آ گئی۔ واقعی یہ دنیا میرے آگے پنچکی کے پاٹ کی طرح 2.5 قدم ہی رہی۔ میری دنیاوی یعنی اسکول کالج کی تعلیم تو تھی نہیں، وہی 2-4 کچی پکی جماعتیں، مہینے میں صرف 10-12 ٹوٹی پھوٹی سی حاضریاں، 15-20 فلمیں، 20-22 چوریاں، 27-28 لڑائیاں اور درجنوں چوری کی مرغیاں۔ بس ایسے کاموں کے ریاض تک ہی میری ریاضی تھی، اور باقی تعلیم کا حساب آپ خود لگا لیں۔ بس میں تھوڑا بہت جو تلمیذ الرحمان تھا وہی میری تعلیم و ہنر، اور جو مجھے علم لدنی عطا ہوا وہی میرا علم تھا۔ پتھر پاتھے چاٹ جو لذت سنگ حاصل ہوئی، اس نے میری جولان طبع اور افتاد طرح و طرز کو گدرایا۔ کچھ میری مطالعہ کی عادت اور کچھ میری گہری مشاہدے کی خو اور کچھ فکر و تجسس کے تعلق دین اور دنیا کے معاملات اور معاشرت، اور کچھ ملاطفت و منافرت کے تجربات، چنداں بزرگوں کی جوتیوں کی مٹی، میرا عجز، میری سادگی اور قناعت ہی میری پی ایچ ڈی ہوئی۔ یقین فرمائیں کہ مجھے آج تک انگریزی، اردو، عربی اور پنجابی میں 12 مہینوں کے نام نہیں آتے۔ اکائی، دہائی، سینکڑا کے آگے گنتی ختم ہو جاتی ہے۔ 500 1000 کی ریزگاری کو گنتا ہی نہیں کہ ہر بار 150 کم و بیش ہو جاتے ہیں۔ یہی حال میرا لکھنے کا ہے۔ کچھ علم نہیں کہ کیا لکھ رہا ہوں، شروع کہاں سے ہوا تھا، موضوع کیا تھا، ذکر کس پریوش کا یا کسی رقیب روسیا کا تھا۔ بات سیالکوٹ ہوتی ہے، نکاح لاہور ہوتا ہے، رخصتی کراچی، ولیمہ اجمیر شریف، اور مکلاوہ بغداد شریف جاتا ہے۔ مکاتیب جذب و جنوں، عرب و عجم کی خاک چھانی، جگہ جگہ کی مٹی چاٹی، ٹھوکریں کھائیں، لیکن تائیں دم تجسس کا طمع ختم نہ ہوا، علم کی چاٹ کم نہ ہوئی، اور جاننے کھوجنے کا لپکا نہ گیا۔ یعنی جیسے جیسے پیتا گیا پیاس بڑھتی ہی گئی، کسی طور 2.5 قدم کم نہ پڑے۔ ارض مقدس بشمول فلسطین اور اس کے پڑوس میں عراق، شام، مصر، ایران اور ترکی میرے لیے ہمیشہ سے ہی بے پناہ کشش کا باعث رہے، اور پھر ہمارا دین دنیا کا قریب سارا اثاثہ اور ورثہ بھی انہی ممالک میں محفوظ اور موجود ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک خاصا اہم حصہ ان مقدس، پراسرار، پرکشش اور قابل دید ممالک میں صرف کیا ہے۔ ہر بار یہی جی میں آئی کہ یہیں کہیں پڑا رہوں۔ خاص طور پہ عراق کی سرزمین تو میرے لیے ایسی ہے کہ اس کی مقدس خاک میں محض ایک حقیر سا ذرہ بن کر پڑا رہنے کو جی چاہتا ہے۔ یہاں پہنچ پاؤں تو میں پاؤں پہ نہیں، پلکوں کے بل جھک جھک کر چلتا ہوں۔ جب میری چاچی نے مجھے 2.5 قدموں والی بات بتائی تھی تو سب سے پہلے میرے دل میں جو خواہش پیدا ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ میں بغداد شریف والے پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں جاؤں، جبکہ مکہ مدینے کے بارے میں ہم بچوں کی سوچ یہ ہوا کرتی تھی
کہ یہاں صرف بوڑھے بوڑھے حاجی لوگ جاتے ہیں اور بغداد شریف صرف بچوں کے لیے ہے۔ لے یارویں والے دا نا تے ڈبی ہوئی تر جاوے گی۔ جب ہم بچے لہک لہک کر بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ آنکھیں بند کر کے پڑھتے تھے تو پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ کا روزہ مبارک، جس کے صحن میں کھجوروں کے درخت ہوتے تھے، واضح طور پر نظروں کے سامنے آ جاتا تھا۔ پھر 11ویں کے بڑے ختم شریف پہ خوب کھانا پینا اور برکت ہوتی تھی۔ گو چاچی نے ہمیں خوشخبری سنا دی ہوئی تھی کہ ہم انشاءاللہ پیرانے پیر دستگیر رحمت اللہ علیہ کے روزہ مبارک پہ یوں چلے جایا کریں گے جیسے بچے جب دل چاہے مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ یوں ہی ایک دن ہم نے لہک میں آ کر پوچھ لیا، چاچی آپ بھی تو وہاں جاتی رہتی ہوں گی؟ چاچی حسب عادت مسکراتے ہوئے بولی، مدینہ شریف کے بعد بڑا دفتر تو وہی ہے، نجف، اشرف اور پھر بغداد شریف۔ یہ ولیوں، درویشوں، فقیروں کے سارے فیصلے اور حساب کتاب وہی ہوتے ہیں۔ ولیوں، قطبوں کے ساتھ ساتھ فقیروں، درویشوں کے نصیبے بھی کھل جاتے ہیں، اور جیسے کوئی بڑا آدمی اگر کہیں جائے تو ساتھ نوکر چاکر، گدھے گھوڑے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح میری حاضری بھی کبھی کبھی وہاں لگ جاتی ہے۔ میں مچل سا گیا، گلے میں باہیں ڈال کر خوشامد سے کرنے لگا، میری اچھی چاچی، میری بھی وہاں حاضری لگوا دو، میں بھی تو درویش ہوں اور تمہارا کاغا بھی ہوں۔ ہاں ہاں، تمہاری حاضریاں بھی خوب لگیں گی۔ کاغا بغداد شریف میں قادریہ جیلانیہ مکتب کے منڈیر پہ بیٹھا کرے گا، بس ذرا موسم تو کھلنے دو۔ میں نے جواب کے ساتھ ہی نیا سوال داغ دیا، موسم کب کھلے گا چاچی؟ چاچی مجھے پچکارتے ہوئے کہنے لگی، موسم تب کھلے گا جب رت گدرائے گی، جب میرے مولا کے نجف شریف اور بڑے پیر کے بغداد شریف کی جانب پروائی چلے گی اور میرے کاغا کے بازوؤں میں بوجھ سہارنے کے لیے بالوں پر اور سمت سدھارنے کے لیے حوصلہ، یقین اور عزم پیدا ہو جائے گا۔ میری تو بال ہٹ تھی، میں تو 2.5 قدم اٹھانے اور بغداد شریف پہنچنے کی ضد میں ہتھیلی پہ سرسوں جمانے کے چکر میں تھا۔ میرے مزید اثرات پہ چاچی نے شاید مجھے ٹالنے کی غرض سے کہا،